यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 3 और उसकी आयत 6 से गौर करना शुरू करे थे और हम ये बाब को ख़त्म करे थे। लेकिन आज मैं बाब 3 के आयत 13 से 18 पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। तो हम पढ़ेंगे आयत 13 से 18 तक। यहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं, और मूसा की तरह नहीं है जिसने अपने चेहरे पर निकाब डाली ताकि बनी इसराइल उस मिटने वाली चीज़ के अंजाम को ना देख सकें, लेकिन उनके ख्यालात कशिफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहद नामे के पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद की रूह है वहाँ आज़ादी है। मगर जब हम सब के बेनिकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुंतखस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीले से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बा दर्जा बदलते जाते हैं। तो मेरे दोस्त, जब मूसा कोहे सिना से 10 हुक्में ले लेके उतरे तो उनका चेहरा खुदा के मौजूदगी में रहने से चमकने लगा। मूसा को जो है अपने चेहरे पे निकाब डालना पड़ा, क्योंकि लोग उनके चमकदार चेहरे को देख के डर जा रहे थे। पौलुस रसूल यहाँ हमको ये बताते हैं कि ये निकाब इसराइलियों को रोका वो रोशनी को देखने के लिए जो रोशनी मूसा के चेहरे पे ढल जा रही थी। खुदा के कलाम में जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा था, ये निकाब उन लोगों को ये बातें समझने में रोक रहा था। जब कोई भी यीशु मसीह पे ईमान लाता है, यीशु मसीह ये निकाब को निकाल देते हैं और उसको रूहानी ज़िंदगी और आज़ादी देते हैं। बग़ैर निकाब के हम आईने की तरह रहते हैं, खुदा के जलाल को चमकाने के लिए। मैं आपका तवज्जो ख़ास तौर से आयत 17 पे लाना चाहूँगा। यहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं, और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद की रूह है वहाँ आज़ादी है। मेरे भाई और बहन, जो लोग पुराना अहदनामा के शरीयत के बातों को रख के नजात पाने की कोशिश करे थे, उन लोग जल्दी से तौर तरीक़ों में और रस्मों रीतों में बांधे गए। लेकिन अब पाक रूह के ज़रिए से खुदा हमको गुनाह से और खुसरों से आज़ादी देता है। जब हम जो हैं यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं नजात देने के लिए, तो उन्होंने हमारे सारे बोझ को हमारे कंधों पे से उतार देते हैं। यीशु मसीह पे भरोसा रखने से हमसे मोहब्बत किया जाता है, हम कबूल किए जाते हैं, हमको माफ़ किया जाता है और हमको आज़ादी दी जाती है। यीशु मसीह के लिए क्या करने के लिए? जीने के लिए। खुदा का कलाम बताता है कि जहाँ कहीं खुदावंद की रूह है वहाँ आज़ादी है। अब मैं आपका तवज्जो आयत 18 पे लाना चाहूँगा। यहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं, मगर जब हम सबके बेनिकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुंतकिस होता है जिस तरह आईने में दर्जा बा दर्जा बदलते जाता है। प्यारे भाई बहन,
جو جلال خدا کی روح ایمان رکھنے والے کو دیتی ہے، وہ جلال سے بھی زبردست اور زیادہ دیر رہنے والا ہے جو جلال موسیٰ تجربہ کرے تھے۔ جب ہم بے نقاب دماغوں کے ساتھ خدا کی وہ ساری چیزوں پہ غور کرتے ہیں جو چیزیں خدا بنایا، تو ہم زیادہ اس کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کی خوشخبری میں ہم مسیح کے سچائی کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور جیسا ہم وہ سچائی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سچائی کو ہمارے زندگی میں لاگو کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہمارے زندگی میں ہر لحاظ سے تبدیلی آتی ہے۔ یسوع مسیح کے زندگی کے بارے میں سیکھنے کے ذریعے سے ہم سمجھنے کو لگتے ہیں کہ واقعی میں خدا کتنا زبردست ہے اور واقعی میں انہیں کیسا ہے۔ ہماری حکمت جیسا آگے بڑھتی ہے تو خدا کی روح ہماری مدد کرتی ہے ہم کو بدلنے کے لیے، یعنی کہ خدا کی پاک روح ہمارے زندگی میں تبدیلی لاتی ہے۔ یسوع مسیح کے ویسے ہو جانا تو ہمارے لیے ایک زبردست تجربہ ہے۔ جتنا ہم یسوع مسیح کو قریب سے جانیں گے اتنا ہم ان کے ویسے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 3 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 4۔ یہ باب کا مضمون ہے خدا کی تسلی یسوع مسیح کی مصیبتوں کی خدمت گزاری میں۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 اور آیت 2۔ لکھا ہوا ہے، پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔ پیارے دوست، یہ ایک زبردست خدمت گزاری ہے۔ خدا ہم کو ایک پیغام دیا جو کوئی آدمی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغام خدا کی طرف سے، اور آدمی یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ پیغام خدا نہیں دے گا۔ اب ہم یہ نہیں بول سکتے کہ خدا ہم کو کیوں خدمت گزار بنایا، اس کے جلالی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ خدا کی رحمت ہم پہ ہے، اس لیے ہم کو ایک خدمت گزاری کی حیثیت سے چنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خدمت گزاری میں ایسی کیا زبردست بات ہے؟ میرے دوست، بالکل زبردست بات ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں جب سیمینری میں تھے، یعنی کہ جب انہوں بائبل کی تعلیم لے رہے تھے، تو انہوں مذہبوں کے بارے میں بھی سیکھے۔ انہوں بتاتے ہیں کہ جب انہوں ہما قسم کے مذہبوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ان کو اتنا اچھا لگا کہ انہوں یہ فیصلہ کرے کہ انہوں ایک مذہب سے دوسرے مذہب کو ملا کے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے۔ مگر انہوں بتا رہے تھے کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا ایسا ملا کے پڑھنے کے لیے۔ مگر انہوں بتاتے ہیں کہ اس دوران انہوں سب مذہبوں کے بارے میں تو نہیں جان سکے، مگر تھوڑا بہت مذہبوں کے بارے میں ضرور جانیں۔ تو انہوں بتاتے ہیں کہ جو فرق انہوں مسیحت میں، جو کہ خدا کے فضل کی خوشخبری ہے، اور دنیا کے دوسرے مذہبوں میں دیکھے، وہ یہ دیکھے کہ دنیا کے سارے مذہبیں یہ بتاتی ہیں کہ کرو کرو اور کرو، لیکن یسوع مسیح کی خوشخبری یہ بتاتی ہے کہ کر دیا گیا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خوشخبری ہم کو یہ بتاتی ہے
کہ خدا ہمارے لیے کچھ کرا ہے اور ہم کو وہ بات پہ صرف یقین کرنا ہے۔ ہمارے لیے جو خدا کر دیا ہے اس پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اگر ہم خدا کے پاس آ سکتے ہیں بولے تو وہ ایمان کے ذریعے سے۔ خدا کے پاس ہمارے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ بغیر ایمان کے خدا کو خوش کرنا ناممکن کی بات ہے۔ اور اگر ہم دنیا کے مذہبوں پہ غور کریں گے تو مذہبیں بولتے ہیں کہ کرو، مذہبیں بولتے ہیں کہ یہ کرنے سے ہم خدا کے ساتھ صحیح ڈھنگ کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ ایک مذہب بولتا ہے کہ 4 چیزاں کرنا، ایک صاحب بولتے ہیں کہ 7 چیزاں کرنا۔ یعنی کہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب الگ الگ طریقوں سے بولتا ہے کہ ایسا کرو تو ویسا ہوگا، ویسا کرو تو ایسا ہوگا۔ اور چند مذہبیں بولتے ہیں کہ ایمان رکھنا۔ ایمان رکھنے کا مطلب ان کا یہ نہیں کہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنا، بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ اس بات کی عزت کرنا چاہیے کہ یسوع مسیح 2000 سال پہلے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ میرے بھائی اور بہن، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ صرف یہ یقین کرنا کہ یسوع مسیح صلیب پہ اپنی جان دیے نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی یقین کرنا کہ ہمارے گناہوں کے معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور خدا کے کلام کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو یہ بات بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے مذہبوں میں اور مسیحیت میں کتنا فرق ہے۔ دوسرے مذہبیں بولتے ہیں کہ یہ کرو، وہ کرو، کرو کرو اور کرو، لیکن مسیح بولتے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دے کے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کے کر دیا ہوں۔ تم لوگوں کو نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی راز بازی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت تھا پولس رسول شریعت کے ماتحت تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ شریعت کے باتوں پہ عمل کرنا کیا ہوتا ہے۔ ان کو شریعت یہ بتا رہی تھی کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ انہوں بولتے ہیں میں عبرانیوں کا عبرانی تھا، فرسیوں کا فرسی تھا، رازباز تھا۔ تو پولس واقعی میں جو ہیں شریعت کے ماتحت تھے اور انہوں یہ امید رکھے تھے کہ انہوں شریعت پہ عمل کرنے کے ذریعے سے نجات پائیں گے، لیکن انہوں دمشق کے راستے پہ یسوع مسیح سے ملاقات کرے۔ یسوع مسیح کو خداوند اور منجی کی حیثیت سے جاننے کے بعد انہوں لکھنے کو لگے، جہاں فلپیوں کا خط باب 3 اور اس کی آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے ساری چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس رازبازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس رازبازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، پولس رسول جو ہیں یسوع مسیح کی موجودگی میں کھڑنے کے بعد انہوں جانے کہ انہوں اپنی طاقت سے یا اپنی رازبازی سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں شریعت کے مطابق جتنے بھی اچھے کام کرے وہ نجات کے لیے کافی نہیں تھے اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ ان کو محسوس ہوا کہ ان کے زندگی میں یسوع مسیح کی رازبازی ہونا ضروری ہے۔ تو پولس رسول جب یسوع مسیح پہ ایمان لائے تو جان گئے کہ ان کی زندگی ایک
نئے طریقے سے شروع ہوئی ہے۔ یسوع مسیح پہ ایمان لانا ان کے لیے ایک نیا دن تھا۔ جب ہم یہ حقیقت کو جانتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایک نیا دن ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، آج ہم کو خدا کی رحمت کی ضرورت ہے۔ خدا ہم پہ رحمت برسایا ہے اور خدا ہم سے بے انتہا محبت رکھتا ہے۔ خدا اپنے رحمت میں ہم کو منجی دیا۔ آپ جو ہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا کتنا زبردست خدا ہے۔ پیارے بھائی بہن، اور ایک بات یہاں ہم کو یہ غور کرنے کی ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے خدا کے فضل سے نجات پاتے ہیں، مگر ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے بعد اور نجات پانے کے بعد ہمارے دل میں وہ خوشخبری رہنا ہے۔ جب یسوع مسیح ہم کو نجات دیے ہیں تو ہم خوشخبری کا مثال ٹھہرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظوں میں، جو آدمی یسوع مسیح کی خوشخبری سناتا ہے وہ آدمی روحانی طور سے ایک پاک آدمی ہونا چاہیے۔ پولس بولتے ہیں، ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا۔ اور ایک بات ہم کو یہاں جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دو دلوں کے ساتھ ہماری زندگی میں چلنا نہیں چاہیے۔ دو دل یعنی اندر سے ایک اور باہر سے ایک۔ ہم جھوٹے ہونا نہیں چاہیے۔ ہم جو خدا کے کلام میں سے سکھاتے ہیں ہم خود وہ باتوں کے خلاف چلنا نہیں چاہیے۔ ہماری چال چلن ایسی ہونا چاہیے کہ مسیح ہمارے چال چلن کو قبول کرنا۔ ہم کامل نہیں رہیں گے، نہ ہو سکتے، مگر ہماری زندگی اس طرح سے گزار سکتے کہ خداون یسوع مسیح کو خوش کرے ویسا۔ اور ایک چیز یہاں جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ دھوکے بازی کرنا نہیں چاہیے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیوں پیغام دے رہے ہیں؟ کیا ہم پیسوں کے لیے پیغام دے رہے ہیں کیا؟ آپ شاید یہ بولیں گے کہ میں مسیح کے لیے جانے جیتنے کے لیے خوشخبری کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھ لوں، مگر کیا واقعی میں آپ مسیح کے لیے جانے جیتنے کے لیے مسیح کی خوشخبری سنا رہے ہیں یا پھر پیسوں کے خاطر خوشخبری سنا رہے ہیں؟ تو اس معاملے میں ہم اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ پولس رسول جو ہیں کورنتھیوں کو اپنے پہلے خط میں لکھتے ہیں، مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں۔ اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ ایک آدمی خوشخبری سنائے گا اور وہ سارے باتیں بولیں گا جو بالکل صحیح ہیں، مگر وہ وقت پہ اس کی زندگی کوئی اور پیغام دے سکتی، یعنی کہ جو باتیں انہیں لوگوں کو بتایا ہے وہ باتوں پہ خود عمل نہیں کرتا ہوں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اس بارے میں ہم ہمارے زندگی کے لیے بہت دعا کرنا چاہیے کہ ہم جو باتیں خدا کے کلام میں سے سناتے ہیں وہ باتوں پہ ہم عمل بھی کریں۔ پیغام دینا تو بہت ہی آسان ہے، مگر جب وہ باتوں پہ عمل کرنے کی بات پیدا ہوتی ہے تو میرے دوست ہم میلوں دور رہتے ہیں۔ ہم خدا سے دعا کرنا چاہیے، مالک جب تک ہم کو پیغام دینے مت دے، جب تک کہ میرا ضمیر صاف نہیں ہو جاتا اور جب تک کہ میں پاک روح کے طاقت سے پیغام نہیں دیتا۔ میرے بھائی اور بہن، ہم خدا سے ضرور دعا کرنا چاہیے۔ جب تک پیغام نہیں دینا، جب تک ہمارے زندگی میں یہ دو باتیں نہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک زبردست بات ہے کہ خدا کا پیغام سنانا، لیکن اگر ہم جو پیغام دیتے ہیں وہ پیغام پہ اگر ہم خود عمل نہیں کرتے ہیں تو پیغام دینے سے نہیں دینا اچھی بات ہے۔ میرے بھائی، خاموش ایک کونے میں بیٹھ جانا ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ خدا بھی خوش ہوگا۔
بجائے آپ پیغام دیتے ہیں اور وہ باتوں پہ آپ عمل نہیں کرتے ہیں جو باتیں آپ بتائے ہیں کلیسیا کو، تو خدا آپ سے بالکل ناراض ہوگا۔ میرے بھائی اور بہن، کیا آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے گواہی بننا چاہیں گے؟ کیا آپ یسوع مسیح کے لیے گواہ بن سکتے یا ان کے خلاف گواہ بن سکتے؟ یہ آپ کے مرضی پہ ہے۔ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے۔ تو پولس رسول بولتے ہیں، ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، پیغام دینے والے یا پھر استاداں یا جو بھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ ضرور یاد رکھنا کہ ان لوگاں خدا کے موجودگی میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ خدا ہر ایک لفظ کو سنتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو جو ہے یسوع مسیح کے بارے میں بولتے ہیں تو یہ خیال ضرور رکھنا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کے کلام کو اوپر نیچے کرنا نہیں چاہیے، بلکہ خدا کے سچائی کے بارے میں بات کرنا چاہیے۔ آیت 3 اور 4 میں پولس رسول بولتے ہیں، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے معنوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ تو کلام بتاتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ جہاں کا خدا ہے۔ شیطان یہ جہاں کو چلا رہا ہے۔ کیا آپ کسی کو یہ بولتے ہوئے سنے ہیں؟ کیا میں خوشخبری کو نہیں سمجھتا ہوں، میں میری ساری زندگی خوشخبری کو سنا ہوں مگر میرے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتی ہے؟ میرے بھائی، کئی لوگ ہیں جو بار بار یہ بات بولتے ہیں، مگر ایسا کیوں؟ کیونکہ شیطان ان لوگوں کو اندھا کر دیا ہے۔ روشنی جو ہے چمک رہی ہے، مگر شیطان ان کو اندھا کر دیا ہے تاکہ وہ روشنی کو نہیں دیکھے۔ ویسا پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خوشخبری ہر ایک کے لیے ہے اور سب پہ ظاہر ہوئی ہے۔ صرف ان پہ خوشخبری ظاہر نہیں ہوتی ہے جو خوشخبری کا یقین کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ شیطان جو ہے یہ جہاں کا خدا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا اور انہیں ان لوگوں کو اندھا کر دیا ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں۔ پیسوں کی خواہش، عہدہ اور دنیاوی خواہشاتیں یسوع مسیح کے خوشخبری کے روشنی کو دیکھنے کے لیے اندھا بنا دیتی ہیں۔ جو یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے اور اپنی مرضی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، انہیں یہ بات نہیں جانتا ہے کہ انہیں شیطان کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس رسول کی آنکھ ہمیشہ مسیح پہ رہتی تھی، اور ان کی جو منادی کی آنکھ تھی وہ مسیح کے خوشخبری دینے پہ تھی۔ جب آپ یسوع مسیح کے بارے میں کسی سے بتاتے ہیں تو اس کو یہ بتاؤ کہ مسیح آپ کے لیے کیا کرے ہیں۔ آپ کے قابلیت کے بارے میں آپ لوگوں کو نہیں سنانا، بلکہ لوگوں کے آنکھوں کو مسیح کے طرف لانا۔ اگر آپ کسی کو اپنے خود کے بارے میں بولتے ہوئے سنتے ہیں اور مسیح کے بارے میں نہیں، تو خبردار ہو جانا چاہیے یہ بات سے کہ انہیں جھوٹا استاد ہے۔ تو یہاں جو ہے بڑا زور دینا ضروری ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کے بول رہا ہے، کیا انہیں مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے
یا خود کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر انہیں مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے تو پاک روح کے ذریعے سے کر رہا ہے، کیونکہ پاک روح اس کے اندر ہو کے بول رہی ہے۔ لیکن اگر انہیں اپنے بارے میں بات کر رہا ہے اور مسیح کو نظر انداز کر دیا ہے تو یاد رکھو کہ اس کے دل میں شیطان بسا ہوا ہے اور شیطان اس کو ابھار رہا ہے اپنی خود کی تعریف کرنے کے لیے۔ میرے بھائی اور بہن، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ انہیں جو ہے دل میں غرور پیدا کرتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ غرور اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کا انہیں استعمال کرتا ہے۔ تو ہم کو اس بارے میں خبردار ہونا چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے ذریعے سے، ہماری بات چیت کے ذریعے سے ہم یسوع مسیح کے نام کو آسمانوں سے زیادہ بلند کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آمین۔